अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। पाकिस्तानी मईशत और सियासत दोनों के लिए वक्त कम है और मुकाबला इंतहाई सख्त है। इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, दूसरी तरफ डिफॉल्ट का खतरा मुसलसल सर पर मंडला रहा है। तर्ज़ ज़र और बरामदात कम होती जा रही हैं। IMF से मुआहदा भी होकर नहीं दे रहा है, तो खुदा न खास्ता नाकामी की सूरत में मुल्की मईशत पर शदीद नताइज मरतब हो सकते हैं। आलमी माहिरीन का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच भी जाता है तो भी गंभीर माशी मसाइल इसके सामने खड़े होंगे। पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज 2022 तक 126 अरब डॉलर था, जिसके सबब मुल्क की ज़्यादातर आमदनी कर्ज का सूद और किस्से उतारने में खर्च हो रही है। रवा माह पाकिस्तान को अपने कर्ज दहिंदगान के 3.6 अरब डॉलर अदा करने हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक $400 मिलियन अदा किए जा चुके हैं, जबकि उन्हें उम्मीद है कि 2.3 अरब डॉलर के कर्ज में तोसी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी $900 मिलियन तो अदा करने ही होंगे। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा कोई अदर ऑप्शन मौजूद नहीं है। स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर रजा बाकर ने कहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ तो मुश्किल हो जाएगी और फिर ये एक तवील मरहला होगा। ऐसे में नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आलमी मालियाती इदारे को आंखें दिखाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए और फिर मुज़ाकरात करे, लेकिन पाकिस्तान IMF के आगे झुकेगा नहीं। और फिर दूसरे ही रोज़ वो IMF के साथ बजट एतराज़ात पर बात आगे बढ़ाने का बयान भी दे डालते हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने खदशा जाहिर किया है कि अगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम हासिल करने में नाकाम रहा तो वो दिवालिया हो सकता है। इन हालात में नाज़रीन, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान दुनिया का छठा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। मौजूदा हुकूमत मईशत संभालने में नाकाम तो हो ही रही है, अब इत्तेहाद भी संभल नहीं पा रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने खुलकर एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने कल पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए इजलास बुला लिया है, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन इसे इलेक्शन की तैयारी करार दे रहे हैं, क्योंकि दोनों जमातों के साथ रहने की वाहिद वजह तहरीक इंसाफ थी। बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम इनपुट है। हैरान हुआ जब मैं बजट पढ़ रहा था, जिला मुतासरीन के मुताबिक जो फंड रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। काबीना जिसने बजट की मंजूरी दी उसमें तमाम कोalition के मेंबर शरीक थे और उन सब की इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले, वादा पूरा करना पड़ेगा। जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए, काबीना के अंदर बैठकर बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। हमारी हिम्मत को तो खैर चैलेंज ना करें। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे थे, हमें कहा जा रहा था कि हम अपनी असेंबली एक दिन पहले भी नहीं तोड़ेंगे। सारा मीठा मीठा पीपल्स पार्टी ने लिया है, सारा कड़वा कड़वा हमारे जो है वो आया है। बिलावल साहब जो है उन्होंने बहुत तरक्की की है, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं। बिलावल साहब को पंजाब में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे रही हूँ। हुकूमत डार की मोहब्बत में वो कर्ज उतार रही है जो वाजिब भी नहीं थे। इत्तेहादी भी नाराज हैं। पार्टी के सीनियर रुकन शाहिद हाकान अब्बासी ने भी ECC के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही भी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ही कर रहे हैं। वजह LNG की ख़रीदारी पर इख्तलाफ बताया जा रहा है। इन तमाम मामलात को हुकूमत हैंडल कैसे करेगी, इस पर बात करने के लिए मुझे सेनेटर अफनान उल्लाह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अफनान। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, इसहाक डार साहब की पॉलिसी से IMF नाराज है, मिफ्ता इस्माइल साहब खफा हैं, शाहिद हाकान ने ECC में बैठने से इनकार कर दिया, बिलावल भुट्टो साहब जलसे में तनकीद कर रहे हैं, उनका वफ्द वजीर आजम से मिलकर तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर रहा है। इस सबको आखिर डार साहब से मसला क्यों है? रहीम, देखिए मामला जो है वो डार साहब से मसले का तो नहीं है, मेरा ख्याल है। मामला ये है कि मिफ्ता साहब को तो क्या कहते हैं वजारत से हटाया गया तो ज़ाहिर है उन्होंने वो बात दिल पे ले ली है और इसकी वजह से जो भी उसके बाद से उनके मामला चल रहे हैं वो सारे पाकिस्तान के सामने हैं। जहाँ तक बात रह गई IMF की, तो ज़ाहिर है एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी 1 साल से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए कैंपेन कर रही है
اور وہ ان کا لیڈر باقاعدہ کیا کہتے ہیں کیمپین کر رہا ہے. پوری ایک انٹرنیشنل کیمپین پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کی ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل کیمپین کی ہے. تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا امپیکٹ تو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو آئے گا, اور وہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اور ڈار صاحب جو ہے وہ جو کوئی کام زیادہ صحیح کرتا ہے ہمارے ملک میں لوگ اس کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں. احسن اقبال کہتے ہیں بجٹ کی منظوری اتحادیوں نے متفقہ طور پر دی, تو پھر بلاول جلسوں میں تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی اس بات کو مزید کلیریفائی کر سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن ایئر ہے اور جو ہے وہ ہمارا مقابلہ ظاہر ہے میدان میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. تو یہ اسی کا آپ سمجھ لیں کہ اسی وجہ سے یہ باتیں اب کی جا رہی ہیں. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سندھ کے اور پیپلز پارٹی کے جو معاملات تھے ان کو ایڈریس کیا تھا, جو ان کی کنسرنس تھی ان کو ایڈریس کیا تھا, اور جو بجٹ تھا وہ ایک عوامی بجٹ ہے اور اس کے اوپر ان کی سپورٹ تھی, تو ہم نے تمام اتحادیوں کو آن بورڈ کر کے یہ بجٹ بنایا تھا. تو ظاہر ہے یہ بات اگر انہوں نے کرنی بھی تھی تو بہتر ہوتا کہ یہ عوامی اجتماع کی جگہ وہ یہ بات جو ہے وہ جو کولیشن پارٹنرز کا ایک میکینزم ہے جس کے تھرو وہ چلتے ہیں ادھر وہ کرتے تو شاید اس کا زیادہ افیکٹونیس ہوتا, ورنہ جو ہے ظاہر ہے اس طرح جلسے میں بات کرنا تو پھر ایک سیاسی بات ہی ہوگی. پیپلز پارٹی نے بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی شرط رکھ دی ہے, کل کے اجلاس میں معاملات حل نہ ہوئے تو حکومت کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی. دیکھیں حکومت رہ گئی ہے اب 2 مہینے کی, تو 2 مہینے کی حکومت کے اندر کیا ہی پریشانی ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملات طے پا جائیں گے اور ہم اپنے پیپل پارٹی کے جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ہم ان کے جو ایشوز ہیں ان کو اور جو کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جو ہے یہ میٹنگ کامیاب ہوگی اور جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. یعنی سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز بڑھائے جائیں گے جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ ہے, اور خواہشات جو ہیں وہ بہت ساری ہیں لوگوں کی, تو وہ جو ہے ظاہر اس چیز کو پورا کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ظاہر ہے ان حالات کے اندر زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس اکنامک جو ہے وہ لیوے نہیں ہوتی کہ آپ ادھر ادھر موو کر سکیں. تو لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ جو بھی ان کی تجاوزات ہیں ان کو ہم پوری طرح غور کریں گے اور ان کو پورے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی پر میئر کراچی کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے, لیکن آپ کی جماعت نے وہاں مرتضی وہاب کو ووٹ بھی دیا, اپنے ڈپٹی میئر کا مطالبہ بھی واپس لے لیا, ایسا کیوں؟ دیکھیں ظاہر ہے ہم کولیشن پارٹنرز ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو سینٹر میں, اور جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ہمیں پنجاب میں بھی سپورٹ کیا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں تو پھر یو لک ایٹ دا بگ پکچر, تو اس کے اندر ظاہر ہے اگر ہم اس طرح ڈیٹیلز میں جانا شروع کر دیں گے تو پھر ہر وقت لڑائی ہوتی رہے گی. تو اسی گڈ ول کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہم نے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں, اور ہم نے کیا, اور ہمارے ہی ووٹوں سے جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب جو ہے وہ میئر بنے. اگر وہ ووٹ دوسرے کولیشن کو پڑ جاتے تو وہ میئر بن جاتا, تو حافظ نعیم صاحب میئر بن جاتے. تو یہ بات تو ہے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے, دیکھیں ہمارے بڑے کنسرنز ہیں. جو باغ میں الیکشن ہوا ہے جس کے اندر 90% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے کوئی 14 پولنگ اسٹیشنز کا, جہاں سے پیپلز پارٹی نے کوئی 5-6 ہزار کی لیڈ بلڈ کی ہے, ورنہ یہ ہار رہے تھے 2-3 ہزار سے, وہاں سے انہوں نے لیڈ بلڈ کر لی ہے. تو یہ ہمارے کنسرن ضرور ہیں, وہ ہم نے جو ہے انٹرنلی بھی ان کو وہ جو ہے وہ کنوے کر دی ہیں. باتیں کر رہے ہیں نا, کوئی حتمی تاریخ دی جا سکتی ہے؟ آصف کرمانی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا ستمبر کے آخری ہفتے تک میاں صاحب پاکستان میں ہوں گے. ہاں جی, میرا بھی اندازہ یہی ہے کہ تقریباً ستمبر کے 3rd-4th ویک میں جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان آ جائیں گے, اور اس کے بعد آ کے وہ خود پھر پارٹی کی کمان. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے تو بلا لیا ان کو کل, تو کیا جو پارٹی کے اختلافات دور کرنے کے لیے بھی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟ شاہد خاقان عباسی ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, ان کو بلائے جا رہے ہیں. دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب تو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, اور وہ بہت پرانے ساتھی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. تو وہ انہوں نے خود بھی یہ والی بات کی ہے کہ وہ اگر الیکشن لڑیں گے تو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہی لڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے تو کوئی ایز سچ میرا نہیں خیال کہ کوئی میجر ایشو ہے. اختلافات ہوتے ہیں, کچھ ناپسندیدگیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایز سچ میجر ایشو نہیں ہے. جہاں تک مفتاح کی بات رہے گی اس کو تو جو ہے وہ کل شہباز صاحب نے جو ہے اس کے اوپر, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں,
پاکستان کے، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ جو بیان دیا ہے وہ میرا خیال ہے وہ حتمی بیان ہے معاملے کو کے اوپر جو ہے. کیا مراد ہے وزیر اعظم صاحب کے بیان سے؟ یعنی مفتاح اسماعیل کو پارٹی سے فارغ سمجھیں؟ حتمی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے. ظاہر ہے اگر جو ان کی کارنامے چل رہے ہیں اس وقت تو وہ پارٹی میں تو میں نہیں سمجھتا ان کی کوئی جگہ بچی. امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر افنان اللہ صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے لیے سینئر رہنما ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب، کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کیا. آج احسن اقبال صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کیبنٹ سے منظوری پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتفاق ہوا تھا. پھر سر اب یہ تحفظات کیوں؟ دیکھیے کیبنٹ یقیناً چیزیں دیکھ کے پاس کرتی ہے، اور ہمارے جو تحفظات ہیں وہ ہمارے ان ہاؤس ایشوز ہیں. ہمارے سندھ کے اندر جو سیلاب زدگان تھے ان کے جو ایشوز تھے اس کے اوپر تحفظات تھے. ان کے ساتھ جو پرامزز تھے اس کے لیے جتنی اماؤنٹ رکھی جانی چاہیے تھی ہماری دانست میں وہ نہیں ہے. اس پہ سندھ گورنمنٹ کے تحفظات تھے وہ ایڈریس ہو جائیں گے. حسن اقبال صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کا بہت سارا جواب ہے، لیکن وہ ابھی دینا مناسب نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو میڈیا کے اندر باتیں کر کے اس پہ ہم آپ کو ایک اور مثالیں دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ این ای سی کے اندر باتیں یقیناً ہوئی. این ای سی میں تو ڈیولپمنٹ پلان جو ایڈریس ہوتا ہے، لیکن این ای سی کے اندر براڈر ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. جب آپ پرپوزلز لے کے آتے ہیں تو وہ سبجیکٹ ٹو چینج ہوتی ہیں اور پرائرٹیز میں بعض اوقات تبدیلیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. لیکن جو بجٹ کا باقی حصہ ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ آ کے اسمبلی کے اندر جو پیش کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. اتحادی جماعتیں بھی کرتی ہیں، اپنی جماعت کے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں پرائرٹی درست نہیں ہے، فلاں ٹیکسیشن درست نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کی تقریر اٹھائیں، وہ کسی حکومتی وزیر کی نہیں، ایک اپوزیشن کے لیڈر کی تقریر لگتی ہے. لیکن انہوں نے کیا تنقید کی ہے؟ نہیں، انہوں نے حکومت کے بنیادی طور پہ پرائرٹیز کو بیان کیا ہے اور مصائب کو بیان کیا ہے کہ ریاست کے اور حکومت کے مسائل ہیں کیا اور کون کون سی پرائرٹیز ہونی چاہیے. اسی طرح اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں. تو یہ بجٹ کے اندر یا ہمارے کچھ پرائرٹیز کے اندر اعتراضات تھے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی تھی. سوموار کو اس کی دوسری میٹنگ ہے، ایڈریس ہو جائے گا. کم و بیش سر جو بات آپ نے کی ہے اسی طرح کی بات احسن اقبال صاحب نے بھی کی تھی. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے بات چیت سے، تو سر پھر یہ جلسے میں بلاول صاحب نے کیوں کی؟ کیا کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کوئی ضرورت کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات ایڈریس کریں. ہمارے کارکنوں کو، ہمارے سندھ کے عوام کے ساتھ جو وعدے ہم نے کیے تھے یا پاکستان کے دیگر عوام کے لوگوں کے جو فلڈ زدہ لوگ تھے ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کے وعدوں کا خیال کیا جائے. یہ بات کیا غلط ہے اور یہ کہنا کوئی جرم ہے؟ میں نے کہا نا کہ بلاول صاحب نے تو کہا حکومت کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں بھی کہتا ہوں میں حکومت کا حصہ ہوں. خواجہ آصف صاحب نے کہا، باقی لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی قاری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیلاب متاثرین کے مسائل کو اگر ایڈریس نہیں کیا گیا تو وہ بجٹ منظوری کا حصہ نہیں ہوں گے، سر ساتھ نہیں دیں گے. دیکھیے یہ ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے. انہوں نے جو بات بیان کی ہے یقیناً اس میں اپنے آرگومنٹ کو سٹریس کرنے کے لیے انہوں نے اس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ جی اس وقت سندھ کے ان لوگوں کا یا پنجاب کے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ان لوگوں کا جو سیلاب کے شکار ہوئے ان کا ایک سیریس ایشو ہے. اس کے اوپر اپنے آرگومنٹ کو مزید زوردار بنانے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. اور یہ معاملہ آلریڈی ڈسکشن میں ہے. پرسوں اس پہ میٹنگ ہوئی تھی، کل پھر ہو رہی ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا سر، بلاول صاحب نے کل یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو وزیر اعظم کے آس پاس لوگ ہیں نا وہ ان کو ان کے وعدوں پر عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب ان سے حساب لیں. قاری صاحب کن لوگوں کی بات کی ہے بلاول صاحب نے؟ دیکھیے وہ جو پارٹیوں کے اندر ایک کور ٹیمز ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی مسلم لیگ کی ٹیم ہے. تو یہ ہر جماعت کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قیادت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ ان سے فیصلے کرانے میں ان کی مشاورت شامل ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات جو ہمارے بار بار یاد دہانی کے باوجود
उस पे अमल दरामद नहीं हो सका और हम वजीर आजम साहब तक रसाई की है, तो हम उनको यही कह सकते हैं ना एक दोस्त के तौर पे कि जी आपके साथी, आपके कुछ टीम मेंबर्स जो हैं वो शायद वो आपको ये फैसले नहीं करने दे रहे, उनका जरा उनको ख्याल करें, उनको कंट्रोल करें। तो ये बात इस गिले की सूरत में हो सकती है। इससे इख्तलाफ और लड़ाई कहाँ से आ गई? जी कायरा साहब, बिलावल साहब ने एहतिसाब की बात की है और यहाँ पर बजट से रेलेवेंट दो ही इंपॉर्टेंट लोग बनते हैं, या इसहाक डार साहब बनते हैं या एहसन इकबाल साहब बनते हैं, और वजीर आजम साहब बिलावल साहब मुतालबा करें कि एहतिसाब किया जाए इनका। एहतिसाब से मुराद ये नहीं है कि नैब को केस दिए जाए, एहतिसाब से कि जो वादे किए गए थे क्या उनके ऊपर प्रॉपर प्रायोरिटाइजेशन की गई है, उनकी प्रोजेक्शंस दुरुस्त हुई हैं, उसका हिसाब किया जाए, इनसे लिया जाए, इन दोस्तों से। और वजीर खजाना और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर हमेशा ही हर गवर्नमेंट में वो मातूब होते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद वजीर खजाना भी हैं सिंध के। तो जब भी आप बजट की तकारीर सुनेंगी तो वजीर खजाना तो मुर्द इल्जाम होंगे, उनसे लोगों को, अपनी जमात के कारकुनों को, अपने साथियों को शिकवे होंगे कि आपने इस एरिया में प्रेफरेंस नहीं दी, इस एरिया में नहीं दी। तो मुस्लिम लीग के अंदर भी जिन लोगों को गिला होगा वो इन दोनों आसाब से होगा और कोalition को भी इन्हीं दोनों से होगा। लेकिन इस गिले का मतलब ये तो नहीं है कि हम कोई खुदा न खास्ता ये कह रहे हैं कि उनसे ठीक। अच्छा कायरा साहब ये फरमाइएगा सर, जिस दिन कैबिनेट से बजट मंजूर हुआ उस वक्त ये खबरें आई कि तनख्वाह में इजाफे के मामले पर, जी सर अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये फरमाइएगा, जिस दिन कैबिनेट से बिल मंजूर हुआ था सर, उस दिन ये खबरें आई थी कि तनख्वाह में इजाफे के मामले पर आप में और मुस्लिम लीग नून में, इन दोनों जमातों में कुछ इख्तलाफ हुआ। फिर उसके बाद ये खबरें भी आई कि पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर ही तनख्वाह में इजाफा हुआ। सर ऐसे ही आई? हेलो जी कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे जहाँ तक साहब आप मुझे सुन सकते हूँ कि तनख्वाहों के, जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ और जो आपका सवाल मैं समझ पाया हूँ, दरमियान में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी, वो ये था कि तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे के मामले पर हमारा और मुस्लिम लीग का कोई इख्तलाफ था और फिर अल्टीमेटली उस पर कोई इत्तेफाक राय हुआ हमारे मुतालबे पे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग के अंदर भी इसके ऊपर मुख्तलिफ आवाजें थी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आवाजें थी, ये और जमातों के अंदर भी मुख्तलिफ आवाजें थी। अगर ये इख्तलाफ राय था तो ये तो उस कैबिनेट का, उस सियासी निजाम का हुस्न है कि हमने अपनी अपनी आरा दी। उनके राय में, उनके भी कुछ मेंबरान की राय ऐसी थी, हमारे भी कुछ मेंबरान की राय उनके मेंबरान जैसी थी, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला सामने आया सर ये जो 35% इजाफा हुआ है, 35% तक इजाफा हुआ है कायरा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर इजाफा हुआ है और मुस्लिम लीग नून इतना इजाफा नहीं चाहती थी, ये ऐसा ही है सर? पहली बात तो ये है कि हेलो जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। देखिए, मैंने अर्ज किया कि ये किसके मुतालबे पे हुआ ये इस वक्त माने नहीं रखता, ये माने नहीं रखता कि ये किसके मुतालबे पे हुआ। पीपल्स पार्टी तो हमेशा जी, हम तो 50% तनख्वाहें बढ़ाने वाले भी है ना, और इन हालात में हमारा मुतालबा था। लेकिन फर्ज करें कि अगर किसी तरफ से मुतालबा किसी मेंबर का ये था कि 20-25% बढ़ा दे, मुस्लिम लीग की तरफ से कुछ लोगों का मुतालबा था कि और ज्यादा बढ़ा दे, तो ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये तो इख्तलाफ राय है, और ये किसी काबीना का, किसी जमात का, किसी फोरम का हुस्न है कि अगर वहां पे डाइवर्स व्यू है। ये कोई राय है कि मुस्लिम लीग ने कहा तो हम उनकी बात मान लें, हमने कहा तो वो उनकी हमारी बात मान लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये इख्तलाफ राय बेहतरी का है, उसमें बहस हुई बड़ी, और उस बहस में यकीनन एक बड़ा मसला है कि वजीर खजाना ने पैसे देने हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? बहुत बड़ा सवाल है कायरा साहब। ये फरमाइएगा सर, ये लीग रहनुमा जो है ना, ये बिलावल साहब को पंजाब से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं, तो बिलावल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे सर? हमें किसी लीगी रहनुमा ने कोई चैलेंज नहीं दिया, और अगर किसी ने दिया है, मेरे प्रोग्राम में कल उस्मा बुखारी साहिबा चैलेंज करके गई हैं। देखिए, मैं अब उस्मा हमारी छोटी बहनों की तरह है, उसके बयान को क्या अहमियत दूं मैं। उनको चाहिए कि वो पॉलिटिक्स करें,
اس طرح وہ لیڈروں کو چیلنج نہ دیں. اور بلاول صاحب کو چیلنج اگر کسی نے کرنا ہو تو وہ کسی جماعت کی قیادت کو کرنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی قیادتوں کا، ایک دوسرے کے ساتھیوں کا احترام کرنا چاہیے. میں آپ کے سوال کا اس سے زیادہ جواب نہیں دینا چاہتا. ویسے سر بلاول کا ارادہ ہے پنجاب سے الیکشن لڑنے کا؟ یہ فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے، لیکن میں کسی کے اشتعال پہ آ کے اس طرح کی گفتگو کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا. صحیح. سر آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں پنجاب کو پیپلز پارٹی میں. آپ کی ویسے قاری صاحب اگر میں آپ کی خواہش پوچھنا چاہوں تو کس معاملے میں؟ بلاول صاحب کے پنجاب سے الیکشن لڑنے کے معاملے میں آپ چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب اوبویسلی لیڈر ہیں آپ کے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب سے لڑے الیکشن، یہاں سے جیتیں، یہاں سے نمائندگی کریں؟ میری تو خواہش ہوگی کہ میرا لیڈر وفاق کا لیڈر ہے وہ چاروں صوبوں سے الیکشن لڑے. یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی نا وہ کہاں سے لڑیں گے. بلا شبہ میری خواہش ہوگی کہ نہ صرف پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، ہر صوبے سے الیکشن لڑے تاکہ سارے صوبوں کے اندر ان کی نمائندگی ہو. صحیح. سر رواں مہینے 2 الیکشنز ہوئے ہیں، ایک کشمیر میں ہوا ہے، دوسرا میئر کراچی کا ہوا ہے. دونوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی. ایک بار پھر مبارکباد قبول کیجئے. لیکن سر دونوں ہی کے نتائج پر آپ کے اپنے اتحادی نون لیگ کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. تو سر کیا وزیر اعظم سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جی کوئی تحفظات نہیں ہے. جب سیاسی عمل کے اندر کوئی الیکشن کا رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر اعتراضات کھڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ ایک فیس سیونگ بھی ہوتی ہے نا. عرض یہ ہے کہ جو بھی اعتراضات ہوئے کشمیر کے الیکشن کے اوپر کہ جی کوئی 10 12 15 پولنگ سٹیشنوں پہ 90% پولنگ ہوئی، تو دوسری طرف بھی کچھ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ اتنے ہی ریشو ہے. لیکن میں ساری بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، ان 15 پولنگ سٹیشنوں سے 300 ووٹ نکال دیں، پھر کتنے % ہو جائے گی؟ پھر نارمل ہو جائے گی. اور اگر آپ 4,500 ووٹ نکال دیں پھر بھی پیپلز پارٹی 1000 ووٹوں سے جیتتی ہے. ان کا جو لیڈر تھا، جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا مشتاق منہاس، ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے. مشتاق منہاس پچھلے الیکشن میں 4تھے نمبر پہ تھے. اس الیکشن میں ان کی جماعت نے، مریم بی بی نے، سعد رفیق صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں جا کے ان کے لیے محنت کی ہے اور ان کو بڑے ووٹ ملے ہیں. لیکن ان کے تو الیکشن ہی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. رہی بات یہ کہ جی ہم نے وہاں کامنٹ کر دیجیے گا کیونکہ آپ نے کشمیر والے معاملے پر بات کی، باغ والے معاملے پر. اور جو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم نے رینجرز کی مخالفت کی، یہ بیسیکلی میں نے اس کی مخالفت اس لیے کی، حالانکہ رینجرز نہیں لگائی اور وہاں پہ ایف سی لگا دی، وہ بھی فیڈرل فورس ہے، تو رینجرز کی جگہ وہ چلی گئی. پھر کیا ہوا؟ لیکن ہم نے اس پہ ایک پرنسپل بات کی تھی کہ جی آپ وہاں کی پولیس پہ عدم اعتماد کا اظہار کریں گے اس طرح، اور یہ مورال اچھا نہیں رہتا. انہوں نے کہا کہ آپ نے دھاندلی کی رینجرز نہ لگوا کے. 2 4 10 50 پولنگ سٹیشنوں پہ چاہتے ہیں تو دوسرے اضلاع سے پولیس منگوائی جا سکتی ہے، ان کو لگایا جا سکتا ہے. لیکن اینی ہاؤ وہاں پہ ایف سی لگا دی گئی، ایف سی نے وہاں پہ سارا کنٹرول کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان 15 پولنگ سٹیشنوں پہ اعتراض ہے، وہ 15 پولنگ سٹیشنوں میں 300 ووٹ نکالیں، 300 تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ہم جیتے ہوئے ہیں. صحیح. سر آپ کی پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کی بات کی تھی اور اس کے فوراً بعد ان کے والد کو گرفتار کر لیا گیا. سر جی آپ کے رہنما ندیم افضل چند صاحب، ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا. جی قاری صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر انہوں نے بات کی تھی پی ٹی آئی سے اتحاد کے حوالے سے اور اس کے بعد ان کے والد کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ان کی ذاتی ایشو ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے ساری تفصیل کا میں ندیم صاحب سے پتہ کروں گا. وہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل ہوا ہے تو بالکل یہ قابل اعتراض ہے، بہت شدید اعتراض ہے. لیکن رائے دینا تو جماعتوں کے اندر بیٹھ کے اپنا حق ہوتا ہے. میں بہت ساری آراء دیتا ہوں، ندیم صاحب بہت ساری آراء دیتے ہیں، اور ساری آراء رائے دینا تھا حق ہے. لہذا اس طرح سر ویسے ندیم صاحب کی نا اپنی ایک اور رائے بھی ہے. جی قمر صاحب، ندیم صاحب کی ایک اور بھی اپنی رائے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پنجاب میں توڑ پھوڑ ہو رہا ہے، جس طرح سے پولیس لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے اریسٹ کرنے کے لیے، جس طرح سے مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کروا رہی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ یہ ان کی رائے ہے جی، یہ ان کی رائے ہے. میری رائے میں حکومت کو 9 مئی کے واقعات اور اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے.
जिस भी कानून के जुमरे में उनके जराइम आते हैं उन कवानीन के तहत करनी चाहिए, उन फोरम्स पे करनी चाहिए। ये नदीम साहब की राय का मुझे एहतराम है, लेकिन मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। सर कुछ सर नदीम साहब जो है ना वो तोड़ फोड़ के सबूत दे रहे हैं, तस्वीर उन्होंने पोस्ट किए हैं ट्विटर पर। किस चीज की? सर वो जो बात कर रहे हैं उसके वो सबूत भी दे रहे हैं साथ साथ कि हुकूमत मुलव्वस है इन सारी चीजों में, स्पेशली PMLN। देखिए, ये मैंने कहा उनकी राय है, मेरे इल्म में नहीं है। मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि किस चीज में मुलव्वस है, और अगर उनको कोई एतराज है तो मेरा ख्याल है मीडिया के जरिए बात करने की बजाय वो अपनी जमात की क़यादत से बात करे तो ज्यादा मौसर तरीके से बात आगे की जा सकती है। मीडिया के जरिए गुफ्तगू जो है वो तो आखिरी हथियार होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर रहनुमा पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो यूनान में जो अफसोसनाक सानिया हुआ है उसके बाद जो हौलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं और ये सब कुछ होता कैसे, इस पर तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ आपको। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों की तलाश ख़त्म, डूबने वाले मुर्दा करार दिए गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जाबहक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 298 हो चुकी है। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है, खुदा न खास्ता ये तादाद 400 तक जा सकती है। 78 लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। कल मुल्क भर में यौम सोक होगा, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है। कमेटी को ह्यूमन स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन और रोकथाम का टास्क मिला है। अब तक मुल्क भर से 10 से ज़ायद एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। ये महज वक्ती फुर्तियाँ हैं या हुकूमत वाकई इस बारे में अब संजीदा है, ये तो ऑब्वियसली वक्त बताएगा आने वाला। लेकिन लवाहिकीन के मुताबिक उन सफाक एजेंट्स ने मरने वालों से 20 से 25 लाख रुपए तक वसूल किए हैं। किसी ने अपनी ज़मीन, किसी ने अपना घर, किसी ने जेवर बेचा तो कोई लाखों का कर्जा लेकर गया। बाज़ एजेंट्स तो अब लाशों के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। मरने वाले किस कर्ब से गुजरे हैं। बरतानवी अखबार गार्जियन ने इन पाकिस्तानी जालिम की जो तफसीलात बताई हैं ना वो पढ़कर दिल खून के आंसू रो रहा है। दीगर ममालिक के जो शहरी हैं वो तो कश्ती के ऊपरी हिस्से पर थे, लेकिन पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती निचले हिस्से में रखा गया था। ख़वातीन और बच्चों को तो सामान वाली जगह पर बंद कर दिया गया था। पाकिस्तानी शहरी जब कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में आते या अपनी जगह से बाहर आने की कोशिश करते थे तो हमला उनकी बेइज्जती करता था, धक्के देता था, मारता था। इस हादसे में जो चंद लोग बचे हैं वो वही हैं जो ऊपरी हिस्से में थे। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि कश्ती का इंजन डूबने से कई दिन पहले ही ख़राब हो गया था और जब यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती को रस्सी से बांधने की कोशिश की तो ये उलट गई। डूबने वाले मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन पानी इस कदर गहरा था कि जिंदा बचना तो दूर, लाशें मिलना भी दुश्वार हो रहा है। यूनानी साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े के बाद यूनानी अवाम सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आए हैं। मुजाहिरीन कह रहे हैं कि यूनानी हुक्काम ने तारिकीन और पनाह गुज़ीनों को बचाने के इक़दामात नहीं किए। यूनान में तारिकीन वतन से मुताल्लिक नस्ल परस्ताना तबसरे पर दाएं बाजू की सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले यूनानी रुकने पार्लियामेंट की रुकनियत भी मुअत्तल की गई है। यूनानी रुकने पार्लियामेंट ने इंटरव्यू में तारकीन वतन को बर्दाश्त न करने और उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, कल कलकहार मोटरवे पर बस उलटने से 12 अफराद जान से गए, दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 7 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जो CCTV आई है उससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये हादसा ओवर स्पीडिंग और ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हुआ है। बस बेकाबू हुई, रोड की दूसरी तरफ जाकर गिरी, जहां एक कार भी उसकी जद में आई, लेकिन मौजिज़ाना तौर पर कार सवार बच गए। लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान कलकहार सॉल्ट रेंज तकरीबन ये 10 किलोमीटर का इलाका है, जहां मोटरवे पर ख़तरनाक मोड़ और ढलवाने मौजूद हैं। यहाँ हादसात होते हैं। 4 माह पहले भी इसी नौयत का एक हादसा हुआ था जिसमें 14 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात इस रोड पर करने की ज़रूरत है। साथ मुबशर अली साहब मौजूद हैं जो कि कज़न हैं लापता शख्स के, जो कि ये यूनान वाला जो सारा वाक़या हुआ है उसमें। बहुत शुक्रिया आपका मुबशर साहब, आपने वक्त निकाला। यकीनन ये आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होगा इस अफसोसनाक हादसे में। साने में बता सकते हैं आप कितने लोग हैं आपके जो लापता हैं, उनका आखिरी बार आपसे रब्ता कब हुआ था और इस वक्त
کوئی ڈیٹا, کوئی معلومات آئی ہیں آپ کے پاس؟ وہ تقریباً ہمارا ان سے کنٹیکٹ تقریباً 9 جون تک ہوتا رہا ہے اور 9 جون سے لے کے آج تک ان سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا. تو اس حادثے میں ایک میرا کزن جس کا نام انعام شفائی تھا اور دوسرے میرے ماموں ہیں آفتاب قاسم, جو ماموں ہیں وہ بھی لیبیا میں ہیں, اور جو کزن تھا نا وہ حادثے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اپنے طریقے سے جو ہم نے معلومات حاصل کی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹلائز ہے تو وہ زخمی ہوا ہے اس حادثے میں. لیکن ہمیں ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیتھ, جن لوگوں میں ڈیتھ ہو گئی ہے نا وہ ان میں شامل ہیں. آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ماموں آپ کے لیبیا میں موجود ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے آپ کی ان سے؟ جی ان سے رابطہ جو ان کے گھر میں ہے وہ ہو رہا ہے, سنا ہے میں نے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کوئی اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں نا, ان کے نمبر ہوتے ہیں کہ اتنے بندے اس نمبر پہ جائیں گے اور اتنے بندے اس نمبر پہ, تو وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. تو انہیں گھر سے بھی منع کیا گیا ہے, جو سننے میں آیا ہے کہ آپ نہیں جائیں, واپس آ جائیں, جو ان کی والدہ ہیں. اچھا, آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ براہ راست نہیں جاتے ہیں, تو پھر یہ جاتے کس طرح سے ہیں؟ اب کہاں کہاں ان کا اسٹے ہوتا ہے اور ایجنٹ کتنے پیسے لیتے ہیں ان سے؟ جی یہ تقریباً عید سے, یہ رمضان آیا ہے, رمضان سے قبل یہ جو ہے تقریباً 15-16 مارچ کو یہ یہاں سے گئے, جو اتنے بھی کوئی رٹا کے لڑکے تھے نا, جتنے بھی بندے جانے والے تھے ایجنٹوں نے انہیں تقریباً 15-16 مارچ کو یہ بائی ایئر گئے لیبیا یہاں سے, اور ایجنٹوں نے انہیں یہ کہا کہ ہم آپ کو لیگل لے کے جائیں گے جہاں تک اب ڈیٹ ہے ہمارے پاس. تو وہاں سے آگے پھر وہاں پہ رکے رہے ہیں. حساب لگا لیں آپ خود بھی کہ یہ 15 مارچ سے لے کے ابھی تک کتنا ٹائم بنتا ہے, اتنا عرصہ لیبیا میں رہے ہیں. جو میرا کزن ہے, ان کی جو یہ ڈینکی والی ٹیم تھی یا گینگ تھا پورا, یہ 9 جون کو نکلے, 9 جون کے سے لے کے ابھی تک کزن سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, ماموں سے ہو رہا ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی پہنچ گیا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جی مر گیا ہے, اس طرح کی اپڈیٹ آ رہی ہیں. اور جو یہ ہمارے ایجنٹ وغیرہ ہیں یہ تقریباً 22 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم وہاں پہ پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی کیمپ وغیرہ ہوتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کنٹری میں, آپ کو پتا ہوگا, تو ان میں ان کو ٹھہراتے ہیں. وہاں پہ جا کے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اس کے بعد آپ نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے. مبشر, ان کی منزل کہاں تھی؟ لیبیا سے آگے کہاں جانا تھا انہیں؟ یہ انہوں نے آگے اٹلی جانا تھا, لیبیا سے اٹلی. یہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ یہاں سے اٹلی جا رہے تھے, لیکن یہ یونان کے جو ایریا ہے گریس وغیرہ وہاں پہ پیش آ گئے. ابھی انہوں نے جانا آگے اٹلی تھا. یہ جتنے بھی ہمارے کوئرٹا کے تقریباً 50 سے زیادہ بندے تھے, یہ ابھی کچھ لسٹیں جاری ہو گئی ہیں تقریباً جس میں 30 بندے ہیں. تو ابھی کچھ رہتے ہیں جن کا شو نہیں کیا گیا, جن کے نام نہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ پیچھے لیبیا میں موجود ہیں, کیونکہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں جو بھیجتے ہیں ان کے معاہدے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا نام نہیں لیں گے, ہمارا ذکر نہیں کریں گے. تو کچھ ایجنٹ جو ہیں گرفتار بھی ہو گئے ہیں. ہماری جو پولیس تھی آزاد کشمیر کی, خصوصی طور پہ جو ہمارے ایس ایس پی کوٹلی ہیں اور ایس ایچ او کوئرٹا ہیں, انہوں نے ٹیم تشکیل دی اور 9 بندے جو اریسٹ کیے ہیں اس کیس میں, ایجنٹ جو تھے. اور ایک اس میں ایجنٹ ایسا بھی گرفتار ہوا ہے جس کا اپنا بیٹا بھی حادثے میں جو ہے نا شہید ہو گیا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ کشتی وغیرہ ڈوبی ہے. یعنی بوشی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایجنٹ سے طے ہوا تھا اس میں سمندری سفر شامل نہیں تھا, ان کو ہوائی راستے سے جانا تھا؟ جی یہ بائی ایئر تھا نا, 22 لاکھ روپے آپ دیتے ہیں تو بائی ایئر ہی انہوں نے کیا تھا نا کہ ہم بائی ایئر جائیں گے. بہت شکریہ. مبشر پروگرام میں ساتھ موجود تھے, ان کے کزن اور ان کے فیملی ممبرز جو کہ لاپتہ ہیں اس وقت, ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد عمار جعفری صاحب سابق ڈی جی FIA میرے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے جانیں گے کہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کس طرح سے یہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہوتی ہے. بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں. یونان میں ہونے والے کشتی کے سانحے پر پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی ہے. مجھے اس وقت عمار جعفری صاحب سابق DG FIA ہیں, جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم عمار صاحب. سر, یہ یونان کشتی حادثے میں سینکڑوں لوگ جان سے چلے گئے. یہ پہلا واقعہ تو ایسا ہے نہیں, اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے. سر اس بارے میں بتائیے گا, پاکستان میں انسانی سمگلنگ کی سر یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنے بااثر ہیں, کتنا پیسہ اس سے بنایا جاتا ہے, کہاں کہاں جاتے ہیں, کچھ بتائیے گا پلیز. اچھا, یہ ڈیمانڈ سپلائی کا چکر ہے کہ اگر ڈیمانڈ ہے تو سپلائی جاری رہے گی. اچھا, یہ کو آج نہیں ہو رہا ہے, یہ بہت سالوں سے ہو رہا ہے یہ نا. لیکن اب جو ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے باہر
چیپ لیبر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ان کی بھی اکنامک پرابلم ہے, تو یہ سیلاب شروع ہو چکا ہے. دوسرے یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے جس کو کہتے ہیں, اس کی اب کئی قسمیں بن گئی ہیں. پہلے صرف ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی کہ چلیں آپ نے جاب کا بہانہ دیا اور بندے کو غلط کاغذوں پہ لے کر وہاں جا کے پریشان کیا, اور وہاں جا کے جو انلیگل طریقے ہیں کہ ٹینکرز میں رکھنا, ان کو یہ مطلب انسکیور کشتیوں میں سفر کرانا, پھر وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے تھے. اب اس کے کئی نئے طریقے نکل آئے ہیں. فار ایگزامپل بچوں کو داخلے کے سلسلے میں لے جاتے ہیں, یہ علاج کے سلسلے میں لے جاتے ہیں. کچھ صورتوں کے اندر آپ کی ہیومن پارٹس کی جو پرابلم ہوتی ہے کہ جو وہاں آپ کا علاج ہو جائے گا. یہ سب کے سب نیو ویریئنٹس آف ہیومن ٹریفکنگ ہے. پہلے یہ کام ایجنٹس کرتے تھے ہمارے پاکستان میں خاص ایریاز کے اندر مشہور تھے, یہاں کے لوگ جاتے ہیں, ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے. اب یہ کام پورے پاکستان میں پھیل گیا کیونکہ اس میں اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسے ایسے اٹریکٹیو اشتہار آتے ہیں کہ جن کے گھر میں بے روزگاری ہے یا پریشانی ہے. یہ جو نومیدی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت چیزوں کو جنم لیتی ہے. اس کے اوپر ایف آئی اے کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے ہیومن ٹریفکنگ کا. مجھے بتائیے, یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے, ملک بھر میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں, ایئرپورٹس پر جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. یعنی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو اتنی بڑی مارکیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کے نئے نئے ویریئنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اب اس کام میں تسلسل آ رہا ہے سر. نہ صرف تسلسل آ رہا ہے بلکہ اب یہ آرگنائز ہوتا جا رہا ہے گا. میں نے کہا نا یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا چکر ہے. اب ایک مطلب فار ایگزامپل بے شمار ہمارے انلیگل لوگ بیٹھے ہیں, اس میں انٹرپول بھی انوالوڈ ہے, ان کو وہ ڈیپورٹ بھی واپسی پہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے دو فیکٹر بڑے ضروری ہیں. ایک تو اویئرنیس دی جائے میڈیا کے تھرو کہ بھائی غلط طریقے سے نہ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. آپ یقین کر لیں یہ کام اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں امریکہ کی مثال دوں, اس کی بھی ایک نیبرنگ اسٹیٹ ہے, وہاں سے بھی لوگ انلیگل آتے ہیں, اور انہوں نے بھی کئی حربے کھولے ہوئے ہیں. میں یہ جو اگلا سوال میں آپ سے پوچھنے والی ہوں نا عمار صاحب, یہ انتہائی افسوسناک, انتہائی شرمناک, پینفل ہے سر, بٹ اسٹل سر یہ کیا اس کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, مختلف ادارے ہیں, وہ بھی انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ پاسپورٹ بنوانے سے ویزا لگوانے تک, پھر اس کے بعد ایئرپورٹ میں انٹری سے امیگریشن تک, تو سر یہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت سارے اسٹیپس ہیں جن سے ہو کر آپ کو جانا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی آپ بآسانی نکل جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ سب کہیں نہ کہیں انوالو ہوتے ہیں. جی میں بتاتا ہوں, یہ 3-4 محکمے تو گورنمنٹ کے. فار ایگزامپل ایک محکمہ ہے جو باہر لوگ بھیجتے ہیں لیگل امیگرینٹس کو, ان کو رجسٹر کرتا ہے. وہ ان کی ڈیو ڈیلیجنس کی بہت ضرورت ہے. ہر غیر ذمہ دار آدمی ایجنٹ نہیں بن سکتا لوگوں کو باہر بھیجنے کے لیے. ان کی بوتھ اینڈ سے ویریفیکیشن ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے بعد جب ان کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو ان کو دوسرے ملک سے ایک لیٹر آتا ہے کہ جی آپ 300 لوگ اس اسکل سیٹ کے بھیج سکتے ہیں گے. پھر ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایک پروٹیکٹر کی ایک مہر لگتی ہے کہ جس کے اوپر وہ جو ادارہ ہے گورنمنٹ کا, پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کا, وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جی یہ جو آدمی جا رہا ہے, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کئی لوگوں کی پلفٹ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اتنے منظم طریقے سے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل جاتے ہیں, تو سر ڈپارٹمنٹس لوگ تو انوالو ہوں گے نا, اور بڑی انوالومنٹ ہوگی نا سر اس میں. بعض صورتوں کے اندر سینئر لیول پہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے, اور پھر جونیئر اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ ماضی میں اس طرح کی کئی داستانیں ہیں کہ پورے جہاز گئے یہاں سے, سب آرگنائز طریقے سے. اب اس کو ایز اے آرگنائز کرائم لے لیا گیا ہیومن ٹریفکنگ کو. اتنا انٹرنیٹڈ سائیکل ہے کہ جن علاقوں سے ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے وہاں کے باہر آدمی اس میں انوالو ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ لوگ اپنی زیور بیچ کے, زمینیں بیچ کے ان کو پیسے دیتے ہیں. اوبویسلی وہ آپ ایک بات صحیح کر رہے ہیں کہ ایک نا امیدی ہے, ایک مایوسی ہے اس وقت, لیکن اس کے باوجود بھی انلیگل اگر کچھ کیا جائے گا تو پھر اس کے اسی طرح کے اندوناک انجام ہوتے ہیں. بہت شکریہ عمار جعفری صاحب, جو اس سانحے کے بعد جس طرح کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ بھی بہت زیادہ ہوش ربا ہے. بہت شکریہ آپ کا تفصیل بتانے کے لیے. لیکن تمام پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اوبویسلی ایک نا امیدی, ایک مایوسی تو اس وقت ہے سراؤنڈنگز میں, بٹ اس کے باوجود بھی انلیگل اگر جو بھی کچھ کیا جاتا ہے تو پھر اس کا انجام اسی طرح کا اندوناک ہوتا ہے. تو پلیز غیر قانونی راستوں سے بچیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نگہبان.